आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने इलेक्शन कमीशन की सदाकत पर उठाए सवाल। कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आसाम के पाथेर कांड असम्बली हल्के में सरकारी गाड़ी खराब होने के सबब इसमें रखे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी से मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचाने की खबर के ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि कमीशन को अपनी सदाकत के ताल्लुक से वजाहत करनी चाहिए। मिस्टर राहुल गांधी ने इस पर तंज करते हुए ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी ख़राब, बीजेपी की नीयत ख़राब, जमहूरियत की हालत ख़राब। वहीं मोहतरमा वाड्रा ने इस पूरे वाक़े पर सवाल उठाया और कहा कि क्या स्क्रिप्ट है, इस पर तहक़ीक़ात होने चाहिए। आलमी वबा कोरोना वबा का कहर दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है। अंदरूनी मुल्क में एक दिन में इस साल के सबसे ज़्यादा नए कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के असर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वबा के 81,000 से ज़्यादा मामलात दर्ज हुए हैं। 2021 ईस्वी में एक ही दिन के दौरान ये सबसे ज़्यादा मामला दर्ज हुए हैं। जुमा की सुबह सेहत की मरकज़ी वजारत की जानिब से जारी एजाज़ शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 81,466 नए मामलात दर्ज हुए हैं। इसके बाद मुतासरा अफराद के मजमूई तादाद 1,23,03,131 हो गई है। वहीं इस दौरान 50,356 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक 1,15,25,039 कोरोना से निजात पा चुके हैं। सरगर्म मामले 6,14,696 हो गए हैं। इसी अरसे के दौरान मज़ीद 469 मरीज़ों की इस वबा से मौत हुई है। जुमला तादाद बढ़कर 1,63,396 हो गई है। मुल्क में रिकवरी की शरह जुज़वी तौर पर कम होकर 93.68% और फाल मामले की शरह बढ़कर 5.0% हो गई है, जबकि अमवात की शरह 1.33% रह गई है। उसी तरह नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के फाल केसेस के मामले में सर-ए-फ़हरिस्त है और रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,293 फाल मामला बढ़कर 3,67,897 हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 32,631 मरीज सेहतयाब हुए हैं। अंदरूनी मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस कोविड-19 से 469 अफराद की मौत हुई है, जो रवां बरस यानी 2021 ईस्वी में एक दिन के अंदर इस वायरस से सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। पुलवामा तसादुम में 3 जंगजू हलाक, कुछ असलहा और नौगाम हमले में छीनी गई राइफल बरामद हुई है। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में गागापुरा इलाके के गुथ महल्ले में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान दौरान शब छिड़ने वाले तसादुम में 3 जंगजू हलाक हुए हैं। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि गुज़िश्ता रोज़ नौगाम हमले के बाद एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर और पुलवामा पुलिस ने पुलवामा से अशफाक अहमद नामी एक जंगजू एयानत को गिरफ्तार किया है, जिसकी इंकिशाफ पर मज़ीद 2 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने कहा कि इसके बाद फ़ौज, CRPF और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने काकापुरा के गत महल्ले को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया और इस दौरान रात के 4:30 बजे जंगजुओं ने फायरिंग करके मुहासरा तोड़ने की कोशिश की। इनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस अहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में तसादुम छिड़ गया। मौसूफ ने बताया कि तसादुम के दौरान 3 जंगजू मारे गए और इनकी तहवील से कुछ असलहा और
نوگام حملے میں مہلوک پولیس اہلکار سے چھینی گئی رائفل بھی برآمد کی گئی۔ انہوں نے مہلوک جنگجوؤں کی شناخت سہیل نثار لون، یاسر وانی، ساکنان کھریو اور جنید کے طور پر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مہلوک جنگجوؤں کی تحویل سے ایک AK-47 رائفل، ایک پستول کے علاوہ SLR رائفل بھی برآمد کی گئی جو نوگام حملے میں مہلوک پولیس اہلکار سے چھینی گئی تھی۔ ایک سوال کے جواب میں موصوف انسپکٹر جنرل نے کہا کہ اس فائرنگ کے دوران ایک خاتون گولی لگنے سے زخمی ہوئی جس کی حالت بہتر ہے اور پتھراؤ کے دوران 3 افراد زخمی ہوئے۔ خبر رساں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جنگجوؤں کے چھپنے کی اطلاع موصول ہونے پر فوج، CRPF اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے ضلع پلوامہ کے گاکا پور علاقے کا محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جو ہی تلاشی آپریشن کی ایک ٹیم مشتبہ مقام کے نزدیک پہنچی تو وہاں چھپے جنگجوؤں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں طرفین کے درمیان تصادم چھڑ گیا۔ امریکہ نے صومالیہ پر معاشی پابندیوں میں توسیع کر دی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک حکم نامے پر دستخط کرتے ہوئے صومالیہ پر مزید 1 برس کے لیے معاشی پابندیوں میں توسیع کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں مسٹر جو بائیڈن نے جمعرات کو کہا کہ صومالیہ امریکی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے ایک غیر معمولی خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے 12 اپریل 2010 عیسوی کو قومی ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا اور 20 جولائی 2012 عیسوی کو طریقوں کو اپنایا گیا ہے۔ گڈ فرائیڈے ہمدردی اور ہم آہنگی کا تہوار ہے۔ ناظرین، نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو کہا ہے کہ گڈ فرائیڈے ہمدردی، ہم آہنگی اور محبت کے جذبے کا تہوار ہے۔ مسٹر نائیڈو نے عیسائی برادری کے مقدس تہوار گڈ فرائیڈے کے موقع پر یہاں جاری ایک پیغام میں کہا کہ اس موقع پر سب لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ترغیب حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج گڈ فرائیڈے پر انسانی کے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رحم، ان کی محبت اور انسانیت کی ترقی کے لیے ان کی قربانی کو عقیدت سے یاد کریں۔ سبھی کے تئیں رحم، باہمی محبت اور ہم آہنگی، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پیغام بھی ہے۔ اور اسی طرح وزیر اعظم نریندر مودی نے عیسیٰ مسیح کو رحم اور مثالی اوتار بتایا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے عرس البلاد شہر حیدرآباد و اضلاع میں کھلے مقامات پر تھوکنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ کے عرس البلاد شہر حیدرآباد میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سرکاری طور پر سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ماسک نہ لگانے والوں کے خلاف جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ وہیں پر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے سڑکوں پر اور کھلے مقامات پر تھوکنے والوں کو جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سابق میں بھی جب کورونا نے شدت اختیار کر لی تھی اس وقت کھلے مقامات پر تھوکنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی تھی۔ اسی طرح جاریہ ایام میں بھی کورونا سختی کے ساتھ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس سلسلے میں GHMC نے فیصلہ کیا ہے کہ کھلے مقامات پر تھوکنے سے گریز کریں، حفاظتی اقدامات کریں۔ کورونا وبا کے دوران کورونا وبا کے حفاظتی اقدامات کو روب عمل لائے اور حفظان صحت کے لیے ضلع نلگونڈا میں بھیانک سڑک حادثہ، 3 نوجوان ہلاک۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نلگونڈا میں رونما بھیانک سڑک حادثے میں 3 نوجوانوں کی موت ہو گئی ہے۔ یہ حادثہ چنتا گوڑم اسٹیج کے پاس اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل کو ٹپر لاری نے ٹکر دے دی۔ مہلکین کی شناخت شری کانت، شیوا اور مہیش کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ ان تمام کی عمر 20 سال سے کم بتائی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ سر مڈانے پر حیدرآباد میں ایک نوجوان ملازمت سے محروم۔ ایک نوجوان کو سر مڈانا مہنگا پڑا۔ سر کے بال نکالنے کی وجہ سے وہ ملازمت سے محروم ہوگا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ حیدرآباد شہر میں پیش آیا۔ اوبر کیب ڈرائیور شری کانت چند دن قبل تروپتی گیا ہوا تھا جہاں اس نے اپنا سر منڈوایا۔ شہر واپسی کے بعد بائیو میٹرک لاگ ان کے لیے اس نے کوشش کی تو اس کا فیس ریکگنائز نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے اس کی رانگ انٹری کے باعث اس کا ID بلاک کر دیا گیا۔ اس نے انتظامیہ سے اس سلسلے میں شکایت کی
لیکن ابھی تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے پوچم پاڑ میں افسوسناک واقعہ، 7 افراد پانی میں غرق۔ ناظرین، تیراکی کے دوران 7 نوجوان پانی میں غرق ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے پوچم پاڑ ڈیم کے پاس دریائے گوداوری میں پیش آیا۔ ان میں سے ایک نوجوان کسی طرح بچ گیا، جبکہ 6 جوان پانی میں غرقاب ہو گئے، جن میں 2 نوجوان کی نعش کو باہر نکال لیا گیا۔ اس حادثے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے ماہی گیروں کی مدد سے پانی میں غرقاب ہونے والوں کو باہر نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ تمام متاثرین کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا۔ ان تمام کا تعلق نظام آباد شہر کے لما گٹے محلے سے۔ پانی میں غرق ہونے والوں کی شناخت سریش 40 سالہ، ایگویش 16 سالہ، بوبلی سرینواس 40 سالہ، بوبلی سدھار 16 سالہ، بوبلی سریکر 14 سالہ اور راجو 24 سالہ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ زندہ بچ جانے والے کی شناخت 15 سالہ رویکانت کی حیثیت سے بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں بس حادثے میں 10 افراد ہلاک، 15 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے شہر لاڑکانہ میں مسافر بس کے حادثے میں 10 افراد ہلاک اور 15 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق حادثہ لاڑکانہ میں بھینس کالونی کے قریب پیش آیا، جہاں ایک مسافر بس الٹنے سے 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں 3 خواتین، 2 بچے اور 5 مرد شامل ہیں۔ لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ ایک اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ بس حادثے کے 15 زخمیوں کو بھی اسپتال لایا گیا ہے۔ چنئی اسٹالن کی بیٹی اور داماد کی رہائش گاہ پر انکم ٹیکس کے چھاپے۔ انکم ٹیکس کے افسران نے جمعے کے روز صدر یم کے اسٹالن کی بیٹی اور داماد کی رہائش گاہ پر چھاپے مارے۔ محکمہ انکم ٹیکس کے ذرائع نے بتایا کہ 25 سے زیادہ افسران تمل ناڈو میں محترمہ سینتھا مرے نیلا نگرائی کی رہائش گاہ، دفتر اور ریئل اسٹیٹ فرم پر چھاپے جاری ہیں۔ چھاپے کے دوران مرکزی نیم فوجی دستوں کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ انکم ٹیکس افسران نے مسٹر اسٹالن کے داماد مسٹر سبریسن سے متعلق لوگوں کے ٹھکانوں، ڈی ایم کے کی آئی ٹی یونٹ کے ممبر کارتک موہن اور جی سیکویر بالا کے ٹھکانوں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں۔ ساتھ ہی محکمہ انکم ٹیکس نے انا نگر سے ڈی ایم کے رکن اسمبلی ایم کے موہن کی رہائش گاہ پر چھاپے مارے۔ ڈی ایم کے نے محترمہ سنیتا مرے کی رہائش گاہ پر چھاپے مارے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ ڈی ایم کے نے کہا کہ یہ چھاپے مرکز کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت قومی جمہوری اتحاد حکومت کی جانب سے سیاست سے متاثر ہو کر مارے جا رہے ہیں۔ مسٹر اسٹالن نے ان چھاپوں کے تعلق سے وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے چنئی واقع میری بیٹی کے گھر پر چھاپے مارے جانے کی اطلاع ملی ہی ہے۔ عالمی وبا کورونا وبا کا قہر عرب ممالک میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، ہلاکتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ مصر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42 افراد کورونا سے ہلاک ہوئے ہیں۔ عرب ممالک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تونس میں ایک ہی دن میں کورونا سے 31 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3592 کورونا کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مجموعی کورونا کے مریضوں کی تعداد 4,71,962 تک پہنچ گئی ہے۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ایک ہی دن میں 92 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد اب تک اس مہلک مرض سے 6,286 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ تونس میں ایک ہی دن میں 1290 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ تونس میں ایک ہی روز 1290 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جبکہ 31 افراد اس وبا سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ تونس وزارت صحت کے مطابق اب تک کورونا وائرس سے 8,843 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مراکش میں 579 افراد کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہونے کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 4,96,674 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ایک ہی دن میں 7 افراد ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ مراکش وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 8,825 ہو گئی ہے، جبکہ اس مرض سے اب تک 4,83,711 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔
الجزائر کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر 112 نئے مثبت مریض کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 3 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ مصری وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر خالد مجاہد کا کہنا ہے کہ ایک ہی دن میں کورونا سے 46 افراد ہلاک ہونے کے بعد اب تک مجموعی ہلاکتیں 12,041 ہو گئی ہے۔ مصر میں کورونا کے 712 کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک مجموعی کیسز کی تعداد 2,02,843 تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ 1,55,016 افراد اب تک کورونا سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ عالمی وبا کورونا وائرس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، مگر ویکسین سست روی کا شکار ہے۔ ناظرین، ماہرین کا خیال ہے کہ ویکسین کے بارے میں علم کی کمی، مشکل طریقہ کار، ویکسین مراکز کی کمی، کورونا کو بیماری نہ سمجھنے والی ذہنیت اس راہ میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ دنیا میں جتنی تیزی سے کورونا وبا پھیل رہا ہے، اس کے برعکس ویکسین لگوانے کے لیے رجسٹریشن کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ غریب ممالک بالخصوص پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کی یہی صورتحال ہے۔ پاکستانی وفاقی حکومت نے اس حوالے سے مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سندھ حکومت نے ویکسین نہ لگوانے والے ہیلتھ ورکرز کو نوکریوں سے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں کورونا ویکسین لگوانے کے اہل افراد کی تعداد اگرچہ 10 کروڑ ہے، لیکن پہلے مرحلے میں 60 سال کی عمر سے زائد 1 کروڑ 30 لاکھ میں سے صرف 8 لاکھ افراد نے ویکسین لگوانے کے رجسٹریشن کروائی ہے۔ دوسری جانب ہیلتھ ورکرز کی جانب سے کورونا ویکسین نہ لگوانے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق ملک بھر میں ویکسین کے لیے 60 سال سے زائد عمر کے 8 لاکھ افراد کی رجسٹریشن ہوئی ہے، جن میں سے 2.5 لاکھ افراد کو ویکسین کے پہلی خوراک دی جا چکی ہے۔ اس NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ 4,90,000، سندھ میں 1,38,000، خیبر پختونخوا میں 54,000، بلوچستان میں 4,500، اسلام آباد میں 42,000، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 20,000 اور گلگت بلتستان میں 11,000 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے۔ سب سے زیادہ پنجاب میں 1,77,000 سے زیادہ معمر شہریوں کو پہلی خوراک، جبکہ 1,24,000 ہیلتھ ورکرز کو پہلی اور کم و بیش 60,000 کو دوسری خوراک لگائی جا چکی ہے۔ یورپ خلیجی ممالک میں کورونا وبا کی روک تھام کے لیے سخت قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف چالانات بھی ہو رہے ہیں۔ وہیں پر ملک پاکستان لاہور ماسک نہ پہننے پر 2 دنوں میں 19,000 سے زیادہ چالان کیے گئے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ ہلاکتیں صوبے پنجاب میں ہوئی ہیں۔ صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران ماسک پہننے کی پابندی نہ کرنے پر 19,499 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو چالان جاری کیے گئے ہیں۔ سٹی ٹریفک پولیس آفیسر سید حماد عابد کے مطابق کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 19,499 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو چالان ٹکٹ سے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ 11 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 50% سے زیادہ سواریاں بٹھانے اور کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 171 گاڑیاں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان پنجاب کے 9 شہروں میں 1 اپریل سے لاک ڈاؤن ماس ٹرانسپورٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی حکومت نے 1 اپریل سے 9 شہروں اور اضلاع میں مؤثر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ پیر کو کابینہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد لاہور میں نیوز کانفرنس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بتایا کہ 1 اپریل سے زیادہ کورونا کیسز والے علاقوں میں وبا کو قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں 11 اپریل تک بند رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 اپریل سے شادی خانوں، انڈور اور آؤٹ ڈور تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی، جبکہ ماس ٹرانسپورٹ، میٹرو بس اور اورنج ٹرین کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ صوبے میں کھیلوں اور ثقافتی تقریبات پر بھی پابندی ہوگی، جبکہ پارکس بھی بند رکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ شاپنگ مالز اور کاروباری مراکز شام 6 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی، تاہم ہفتے میں 2 روز یعنی جمعہ اور ہفتے کو بند رہیں گے۔ دبئی میں فرانس کو مطلوب منشیات مافیا کا سرغنہ گرفتار۔ انسداد منشیات پولیس کو چکمہ دیتے
में ये घूम रहा था। दुबई पुलिस ने मंशियात माफिया के सबसे बड़े सरगने को गिरफ्तार किया है। इंटरपोल की हिट लिस्ट पर था। उसे फ्रांस में मंशियात का बहुत बड़ा सरगना माना जाता था। इमारत यम के मुताबिक दुबई पुलिस का कहना है कि 39 साला मुलजिम मुफीद बोशेबी फ्रांस में हशीश दरामद करने वाले बड़े सरगनों में से एक है। इसे फ्रांस में मोफ के नाम से पहचाना जाता है। फ्रांस की पुलिस उसे इंतहाई ख़तरनाक करार देते हुए 10 साल से नज़रों से ओझल होने के बाद फ्रांसीसी हुक्काम उसे भूत का नाम देते हुए तलाश कर रही थी। दुबई पुलिस ने बताया कि मुफीद होशेबी की गिरफ्तारी इंटरपोल की जानिब से रेड वारंट जारी करने के कुछ ही अरसे बाद अमल में लाई गई है। इंटरपोल ने नशा आवर एशिया के कारोबार और ख़तरनाक जराइम पेशा तंजीमों से ताल्लुकात के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। दुबई पुलिस ने बताया कि मुफीद यूशेबी फर्जी नाम से इमारत पहुंचा था और आमद से कबल वीज़ा हासिल किया था। दुबई पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी फ्रांसीसी हुक्काम और इंटरपोल के ताउन से अमल में आई है। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुफीद यूशेबी उर्फ भूत कई बरस से इंसदाद मंशियात पुलिस को चकमा देते हुए घूम रहा था। 2015 ईस्वी में इसके खिलाफ 20 बरस कैद की सज़ा का हुक्म जारी हुआ। ताहम वो रूपोश रहा। वो सालाना 50 से 60 टन हशीश यूरोपीय मुल्कों को भेज रहा था। हशीश की मजमूई कीमत का तखमीना 70 मिलियन यूरो के लगभग है।